मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं एक किताब पर जिसका नाम है किताबुल इस्तफसार, और इस किताब को मुरतब किया है जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने। आज जिस टॉपिक का इंतखाब हमने किया है बात करने के लिए, वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जनाब मसीह और यहूदियों की कशमकश। और इस पर बात करने के लिए मैं दावत दूंगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। खुशामदीद कहती हूँ सर आपको आज के इस प्रोग्राम में। और आज जो इस टॉपिक पर पहला सवाल पूछने जा रही हूँ, ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं अपनी किताब में, जब यहूदी ये जानते थे कि जनाब मसीह ही कौम की खातिर मरने वाले मसीह हैं, तो उन्हें ईमान लाने में क्या रुकावट पेश आ रही थी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये पहले तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि सब यहूदी ये नहीं जानते थे कि आने वाला जो मसीह है वो यही है। ठीक। देखें, अगर वो सब जानते होते तो जो सदियों से इंतजार कर रहे थे कि मसीह आने वाला, तो वो तो उनको वेलकम करते, उनके गले में हार पहनाते और जश्न मनाते। सही। वो नहीं पहचान रहे थे। ठीक। अच्छा, उनकी अपनी कोई मजबूरियां भी थी, ये भी आप समझ लें कि वो तीन शख्सियात के मुंतज़र थे, तो कहीं कंफ्यूजन के अंदर वो गलत शख्सियत का इंतखाब कर बैठे या वो किसी और को कोई और समझ बैठे, तो ये भी उनके लिए मसला था, तो प्रॉब्लम उनके लिए था। तो ये जो कहना है कि जी सब जानते थे, नहीं, जानते नहीं थे। अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ बहुत सारे लोग जान गए थे कि यही मसीह है। सही। लेकिन जब यीशु मसीह 3.5 साल उनके साथ इंटरेक्शन में थे, तो देयर वाज अ ग्रेट कंफ्यूजन, देयर वाज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको भी पता। आप देखें जगह जगह यहूदी क्यों उनके साथ सवालों जवाब तकरार कर रहे हैं, वो यही वजह कि दे वर इन कंफ्यूजन। अच्छा, तो एक बात और समझ लें कि दे वर कंफ्यूज्ड, ज्यूज वर कंफ्यूज्ड। ये नहीं है कि वो इंतजार नहीं कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कंफ्यूजन की कुछ वजूहात थी। पहली बात कि वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे थे, कंप्लीट बाइबल न्यू टेस्टामेंट उनके सामने नहीं था। ठीक। और ये देखें कि 450 या 430 पेशगोइयां जो मसीह यीशु के मुतल्लिक है, वो आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा उनकी उन पेशगोइयों की कंप्लीशन के बाद पूरा होता है, वो उनके पास नहीं था, तो उनका कंफ्यूजन नेचुरल था। ठीक। अच्छा, इवन ज़फ़र इकबाल साहब ने ये जो पोस्ट तैयार कर ली और ये जो सवाल दाग दिया, ये न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद किया। अगर ये न्यू टेस्टामेंट ना पढ़ते तो ये सवाल ही नहीं उनका बनता था। तो आप ये देखें कि न्यू टेस्टामेंट उनके पास नहीं था, ये बाद में मुरतब हुआ या बाद में लिखा गया। यहूदियों का एक और प्रॉब्लम था कि वो ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते तो थे, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट की तशरीह या तशरीहात अपनी रवायतों से करते थे। ठीक। तो उन्होंने जो ज्यादा इन्हिसार किया वो रवायतों पर उनका था। ठीक। तो जिसको मसीह यीशु ने टारगेट भी किया कि आप तो अपनी बनाई हुई रवायतों से खुदा के हुक्म को टाल देते हो। तो यशायाह ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, इंसानी रवायतों को ज्यादा अहमियत देते थे। दूसरी बात कि कोई भी इंसान है, उसके जो साबिक़ा अकायद है उनको पाश करना या उनको रिफ्यूट करना इतना आसान नहीं है। ये लाइफ एंड डेथ का मसला था उनके लिए। खुद आप देखें कि जब इस्लाम आया तो बुत परस्ती के खिलाफ ये बात कर रहे थे, लेकिन वो बुत परस्त लोग भी अपनी बात पे अड़ गए थे, तो कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान था। सही। और 100% लोग तो ईमान इस्लाम पे भी नहीं लाए थे। जी जी जी। तो यहाँ पर भी आप ये देखें कि वो जो भी ईमान रखते थे वो 100% ओल्ड टेस्टामेंट पर बेस नहीं था, वो उनकी रवायतों के ऊपर ज्यादा था, तो इसलिए उनको दिक्कत पेश आ रही थी। एक और प्रॉब्लम था यहूदियों के साथ, वो ये समझते थे कि इब्राहिम को खुदा ने चुना, बनी इस्राइल कौम खुदा की लाडली कौम है, यही शाही कायनों का फिरका है, और बाकी जो क्या कहते हैं कि अक़वाम आलम है वो रांदाए दरगाह है। सही। हम ही अकेले वारिस हैं बादशाह के। ठीक। तो इसलिए जब यीशु मसीह आए और वो अपनी तालीमात में कोई बात करते थे, तो गैर अक़वाम की तरफ जाहिर है कि उनका मिलान था। ये बात यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी।
لہذا یہیں سے وہ اوفینڈ ہو جاتے تھے۔ دو تمثیلیں ہیں، ایک بادشاہ نے ضیافت تیار کی، یہ مسیح یسوع نے بتائی کہ آپ حرکت کیا کر رہے ہیں، ضیافت تیار کی، جو بلائے ہوئے تھے وہ ہی نہیں آئے۔ صحیح۔ پھر وہ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سڑکوں اور کونوں پہ جاؤ، ان کو بلا لو، اور جیسے بھی لوگ ملے ان سب کو انوائٹ کرو، اس ضیافت میں شامل کرو۔ جن کو بلایا ہوا تھا وہ بہانے کر کے چلے گئے۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی اشارہ تھا کہ بھئی آپ بلائے ہوئے تھے لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ سے باہر ہو رہے ہو۔ اور پاکستان والی تمثیل میں بھی یہ مسیح یسوع نے واضح کر دیا تھا، بلکہ میں کہوں کہ وہ بانگے دہل ان کو کہہ دیا تھا کہ بادشاہ تم سے لے لی جائے گی، پاکستان تم سے لے کر کسی اور قوم کو دے دیا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جو ساری باتیں تھی یہ ان کو کنفیوز کر رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ کاش کے دیکھیں یہ آپ کے سوال کا جواب کہ اگر نیو ٹیسٹامنٹ پہلے سے لکھا ہوتا اور ان یہودیوں کو ایک ایک کاپی پکڑا دی جاتی تو شاید ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ اب ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ بائبل ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے، ہمیں ان کنفیوژنز کا بھی پتا ہے اور مسیح یسوع جو کچھ ٹیچ کر رہے تھے اس کا بھی پتا ہے، سب کا پیش گوئیوں کا بھی پتا ہے، اس لیے وی آر ناٹ کنفیوزڈ۔ تو ظفر صاحب تو میں کہتا ہوں کہ خود کنفیوز ہیں کہ جب آپ نیو ٹیسٹامنٹ پڑھ چکے ہو تو پھر آپ کو وہ ساری جو اس وقت کی ان کی کشمکش کی حالات واقعات تھے، کانٹیکسٹ تھا، اس کو سامنے رکھ کے چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو یہودی نہیں پہچان رہے تھے یہ ان کا کنفیوژن تھا، لیکن جو پہچان رہے تھے وہ کرسچینٹی کو سمجھ چکے تھے اور وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ مسیح یسوع ان پیشگوئیوں کی تکمیل۔ بے شک۔ ٹھیک۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جب کاہن اعظم نے یہ بیان دے دیا کہ پوری قوم کے بدلے ایک شخص کا مرنا بہتر ہے تو باقی یہودیوں کو ایمان لانے میں کیا پریشانی تھی؟ یہ پھر میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے نیو ٹیسٹامنٹ پڑھ لیا تو کلیئرٹی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا، اس کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف کاہن اعظم کی بات کیوں، میں آپ کو 5-6 ایسے ریفرنس دے دیتا ہوں کہ ان کو یہ انٹیوشن ہو گیا تھا یا میں کہوں گا کہ رول قدس نے ان کو گائیڈ کر دیا تھا۔ مثلا کاہن اعظم ہی کی بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنے ذہنی ملان کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈیوائن الہی رہنمائی کے اندر اس کو یہ پتا چل گیا تھا اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہودیوں کو اس نے باور کرایا کہ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم مرے اس کے لیے ایک آدمی کا مرنا لازمی ہے۔ اور آگے کلام خدا میں لکھا بھی ہوا ہے کہ کاہن اعظم نے اس وقت کا کاہن اعظم ہوتے ہوئے پیشن گوئی کی تھی۔ تو یہ ہو نہ ہو یہ اس کو ہولی اسپرٹ نے گائیڈ کیا۔ ٹھیک ہے، بزرگ ہنا ایک عورت تھی جو لکھا کہ اسرائیل کی تسلی کی منتظر تھی۔ جب یسوع مسیح آ گئے اس دنیا میں تو جتنے بھی لوگ تھے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے وہ اس کے پاس ہے اور وہ سب مل کر اسی کی بابت باتیں کر رہے تھے کہ یروشلم کا یعنی بنی اسرائیل کا چھٹکارا کیسے ہوگا۔ تو اس کو بھی انٹیوشن تو تھا نا۔ یہ بزرگ شمعون نے تو بڑی کلیئر بات کر دی کہ یسوع مسیح کو گود میں اٹھایا اور خدا کی طرف آنکھیں کر کے یہ کہا کہ اے خدا اب تو مجھے رخصت کر کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بیان ہے۔ He was being guided by the Holy Spirit۔ تو اس کو بھی یہ پتا چل گیا۔ وائز مین جو اونٹوں پر سوار ہو کے آئے تھے، میں کہتا ہوں یہ غیر قوم کے لوگ تھے لیکن ان کو بھی گائیڈ کیا گیا۔ وہ جو گفٹ لائے ہیں نا، عام طور پر تو آپ یہ دیکھیں گفٹ لاتے ہیں تو وہ کوئی انگوٹھی بنا دیتا ہے، کوئی سوٹ دے دیتا ہے، کوئی کھلا کپڑا دے دیتا ہے، یہ اپنی مرضی سے سلوا لینا۔ یہ بندے لائے ہیں سونا، مر اور لبان۔ یہ تینوں چیزیں بڑی معنی خیز ہیں، بغیر گائیڈنس کے، بغیر ہولی اسپرٹ کی ہدایت کے یہ نہیں لا سکتے، پاسبل نہیں تھا کہ ایسا ہوتا۔ سونا اس کو بادشاہ تسلیم کرنے کی نشانی ہے، علامت ہے، اور مر جو ہے یہ اس کی موت کی کہ یہ مرے گا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کو نشانی دے دی یہ کفن کا کپڑا ہم دے رہے ہیں اس کو،
کبھی ہوتا ہے وہ گھر والے ماریں گے, یہ کون سی حرکت آپ نے کی, برا شگون آپ لے کے آ گئے. لیکن یہ دے وہی گفٹ دیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا. اور نہ جو ہے مقدسہ ماں نے کچھ کہا, نہ اس کے یوسف نے کہا, حضرت یوسف نے کچھ کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو, باقی دو رکھ لیتے ہیں بھائی, تو کو عقل کر, جا بدل کے لا, ابھی ہم 2-3 دن ادھر ہی جاؤ کو اور لے آؤ یا نقد پیسے دے دو. نہیں, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. لبان اس کے کہا انہوں نے کی نشانی. تو they were being guided individually, الگ الگ تھے. اب یہ عبرانیوں 11ویں باب میں آپ دیکھیں جو ہیروز آف فیتھ ہیں وہ اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر ایمان میں کیا کہتے ہیں قائم بھی تھے, اور ان کو پتا تھا کہ جو مسیح آنے والا ہے وہ کرے گا کیا, نجات کا کیسے بندوبست کرے گا. رائٹ. اچھا, اب جو بات سمجھنے والی ہے کہ یہ لوگ انڈیویجولی تو اپنی اپنی جگہ پر سچائی سے واقف ہو گئے تھے. جو شمعون نے کہا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی, لیکن انہوں نے جب وہ واقف ہو گئے تو ایسا نہیں کہا کہ چلو فیس بک پہ ڈال دو سب کو پتا چل جائے. اس وقت ایسا ہی کیا نا, نہیں پتا تھا. یہ کام کہ جو مختلف لوگوں پہ ظاہر ہو رہا تھا, ان کو یکجا نیو ٹیسٹامنٹ کے اس کے مصنفین نے کیا, being guided by the Holy Spirit. اس کا مطلب ہولی اسپرٹ اوپر سے ان تمام واقعات کو سپروائز کر رہا تھا. یہ اس کا کام تھا کہ ان کو, تاکہ آنے والے لوگ, آنے والے سیکرز, دیگر اقوام جن تک آپ نے جانا ہے, ان کو یہ سب کچھ ملے. صحیح. اس لیے پولس جب خطوط لکھتا ہے تو کہتا ہے خود بھی پڑھو اور اس کو سرکولیٹ کرو دوسری کلیسیاں میں, تاکہ یہ ان کو یہ نہ پتا چلے. اچھا شمعون کو تو پتا چل گیا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آنے والا مسیح تھا, یہ آسانی ہوگی. اچھا, پھر دوسری بات کہ مسیح جب آئے تو پہلی بات تعلیمات, پھر معجزات, پھر صلیب پر موت, پھر دفن, پھر جی اٹھنا. یہ سب کچھ بھی ان کے سامنے تھا. جنہوں نے دیکھا تو ان کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی. بے شک. پولس نے نیو ٹیسٹامنٹ میں کہتا ہوں پوری بائبل کا نچوڑ ہے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3-4 آیت کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. بے شک. یہ کنسائز گڈ نیوز ہے. زپ فائل ہے, اس کو کھولیں تو پوری بائبل آپ کو بتانی پڑے گی. صحیح. تو یہ مسیح کی تعلیمات, وہ گڈ نیوز, مسیح کا مرنا, پھر جی اٹھنا, اور پھر اس کو خداوند ماننا, یہی کرسچینٹی ہے. تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں ایک سیکوینس کے اندر چل رہا تھا. وہ انڈیویجولی جو لوگوں کو پتا چل رہا تھا وہ ٹھیک ہے, ان کی حد تک تھا, لیکن زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ اس کو ٹائم چاہیے تھا, تو اس لیے ٹائم لگا, لوگوں نے اس کو قبول کیا. پھر جو لوگ کنفیوز تھے, شاگرد جب اپنی سپیچ دیتے ہیں, جب خدا کا کلام سناتے ہیں, گڈ نیوز سکھاتے ہیں یا دیتے ہیں, تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ ان کے کنفیوژنز ریزالو کر رہے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پطرس کی سپیچ پر ایک دن میں 3000 لوگوں نے, وہ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے تھے, ان کے بھی یہی خدشات تھے, ان کی بھی یہی سوچے تھی, لیکن ان کے کنفیوژنز کو دور کیا. تو انہوں نے پھر مانا کہ یہی وہ مسیح ہے جس کے ہم انتظار میں تھے, اور واقعی یہ مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, یہی ہمارا کفارہ ہے, لہذا ہم اس کو خداوند مانیں گے. یہی تو یہ کہنا کہ جی وہ صرف کاہن اعظم نے کہہ دیا تو کاہن اعظم کے کہنے پر مان لیتے, نہیں, وہ کنفیوژن ان کے تھے, وہ کنفیوژن دور کرنا لازمی تھے. آج بھی ہمارے سامنے کنفیوز لوگ ہیں, ان کی کنفیوژن کو دور کرنا ہماری ذمہ داری. صحیح, بالکل. اچھا, پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ کیا کاہن اعظم کیفا عزو نبوت جانتے تھے کہ جناب مسیح قوم کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل, وہ جانتے تھے, اور وہ عزو نبوت ہی انہوں نے یہ کہا تھا. مسلمانوں کا پرابلم سمجھیں کہ یہ جب نبوت کی بات آتی تو آپ کو پتا ہے انہوں نے تو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں کہ تحفظ ختم نبوت. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ صرف نبی کر سکتا ہے, وہ نبی اور نبوت
اس کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ان معنوں میں بھی ہوتا ہے, پیشگوئی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, اور ایک ایسا راز جو آپ کو نہیں پتا خدا آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کہانی یہ ہے, یا اس راز کو اس کا انکشاف کرتا ہے, یہ بھی نبوت ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ان کا کنفیوژن ہے. صحیح. ٹھیک. آگے وہ کہتے کاہن اعظم یہ بھی جانتے تھے کہ جناب مسیح نے پراگندہ بھیڑوں کو بھی ایک جگہ جمع کرنا ہے, اور کچھ اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں. تو جناب مسیح کے دیگر کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ قوم کو باہم متحد کریں. میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید جناب مسیح نے قوم کو باہم متحد نہیں کیا. یہ بھی ان کا کنفیوژن ہے. جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بھیڑیں ہیں جنہیں اس بھیڑ خانہ میں لانا ہے, he was talking about the other nations. ٹھیک ہے. بیسک کام جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں M1 مشن 1, وہ بنی اسرائیل میں کیا تھا اور ادھر ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں یہ ایزیت تھا, لیکن باقی اقوام کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہ بھیڑیں دیگر اقوام کی بھی ہیں, اور شاگرد دیگر اقوام کے پاس ہی, پہلے اسرائیلیوں میں تھے لیکن بعد میں وہ سب کے سب دیگر اقوام کے پاس ہی گئے اور ان کو اس بھیڑ خانہ میں جمع کیا, خدا کی بادشاہت میں شریک کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں غیر اقوام کے پاس جانا چاہیے, اور جو 4.5 کروڑ کرسچن مشنری شہید ہوئے ہیں وہ اسی ٹاسک کو اکمپلش کرتے ہوئے ہیں کہ وہ دیگر نیشنز کے پاس جا رہے تھے تاکہ ان کو بھیڑ خانہ میں شامل کریں. جی. تو ایک جگہ جمع کرنے سے وہ صرف بنی اسرائیل کو جو سمجھتے ہیں, یہ ان کا بھی کنفیوژن اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں فیلسی ہے. وہ خدا رب العالمین ہے, وہ ساری قوموں کے لیے یہ کر رہا تھا. اچھا, ڈیوائن مشن بھی یہی ہے. وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے یہ مشن شروع ہو گیا تھا کہ آپ نے دیگر اقوام کے پاس جانا. ملاکی پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک, ٹھیک ہے, لوگ میرے نام کو جانیں گے, میرے لیے ہدیے گزرانیں گے. تو وہ مطلب یہی تھا کہ اقوام عالم میں ساری دنیا کے اندر اس کی پہچان ہونی چاہیے. یہودی اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں, اکمپلش کرنے میں ناکام رہے باغیانہ رویے سے, کیونکہ ملاکی کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو. تو بیسک بات جو تھی کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم اکیلے خدا کی بادشاہی کے برکات کے وارث ہیں, دیگر اقوام راندہ درگاہ ان کو ہم کیوں شامل کریں گے اس میں. تو وہ تو اس میں ناکام رہے. صحیح. تو غیر قوم سے بجائے اس کے کہ اس کو خدا کی بادشاہت میں شریک کریں, وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کو حرام جانور سمجھتے تھے, ان کو بے شرع لوگ کہتے تھے, ان کے ساتھ کسی طرح کے راہ و رسم ان کے نہیں تھے. جی. اسیری سے واپسی جب یہ آئے ہیں تو پھر بعض لوگ اٹھے ہیں کہ ہم خدا کے مشن کو اکمپلش کریں گے اور دیگر اقوام تک جائیں گے, اور گئے بھی. اور پھر انہوں نے کافی سارا کام کیا, ٹھیک, لیکن اس کام کو بھی مسیح یسوع نے قبول نہیں کیا. آپ کو پتا ہے مسیح یسوع نے کہا کہ تم تو سمندر پار جا کے ان کو نومرید بناتے ہو, لیکن جب نومرید بنا چکتے ہو تو اپنے سے دگنا جہنم کا سزاوار بنا دیتے, کیونکہ وہ خدا کے مشن میں نہیں شریک کر رہے تھے, خدا کی برکات میں نہیں شریک کر رہے تھے, خدا کی ذات اور قوانین کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے, نجات کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے. وہ ان کو بتا رہے تھے جوڈازم کے بارے میں, اور وہ جو روایتیں مکس کر کے انہوں نے ملغوبہ تیار کر لیا وہ اس کا ان کو بتا رہے تھے. بائبل سے ہٹ کر اپنی جو روایتیں تھی ان کا کر رہے تھے, پرچار کر رہے تھے. تو اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ تم اپنے سے دگنا جہنم کا سزاوار بنا دیتے. تو یہ تو تھا. اب یہ جو مشن کا ٹاسک ہے یہ بعد میں شاگردوں نے یا مسیحوں نے فلفل کیا ہے. شاگردوں نے بھی اپنی ساری زندگی اس مشن کو کمپلیٹ کرتے گزاری, اور وہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے چرچ قائم کیا. اور آپ کا تعلق کسی بھی قوم قبیلے سے تھا, کسی بھی اسٹیٹس سے تھا, آپ مسیح کو قبول کریں تو آپ خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں. تو نہ صرف شاگردوں نے, آنے والے مشنریز نے, آنے والے مسیحیوں نے بھی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا, اور ابھی بھی کرسچن تن من دھن سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم قرۂ ارض پر صرف اور صرف
خدا کی بادشاہت کو قائم کریں. اچھا، ان 4 سوالوں کے بعد اب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 5واں سوال بڑا نیچرل سا ہے کہ جب بقول انجیل نویس یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ مرنے والا یہی مسیح ہے تو ایمان لانے میں اور اقرار کرنے میں انہیں کیا رکاوٹ درپیش تھی؟ یہ دیکھیں، یہ جو سوال ہے پہلے 4 سوالوں میں کم و بیش ہے یہی ان کا کنفیوژن تھا. صحیح. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا رکاوٹ تھی. وہ ان پرابلمس کو اس کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو ظفر اقبال کا یہ سوال جو ہے یہ لطیفے کی صورت میں آپ کے سامنے ابھرے گا. فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا تو وہ ظاہر ہے شور شرابہ ہوتا ہے، ایک ٹیم ادھر بال پھینکتی ہے، دوسری ٹیم ادھر بال پھینکتی ہے، تو لوگ بھی نعرے وارے لگا رہے ہیں. تو 22 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک ریفری ہوتا ہے، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے. تو ایک بوڑھی عورت بھی آ گئی تو اس نے کہا یہ کیا شور شرابہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اماں جی یہ جو بال ہے نا اس کو وہ گول میں پھینکنا. کہہ رہی اتنا سا کام ہے، یہ جو فالتو بندے ان کو بولے ذرا سائڈ پہ ہو، تو ایک بندے کو بولو بال بیچ میں پھینک دے. یہ ظفر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کھلاڑی ہیں، وہ جو حالات واقعات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور بس وہ مسیح کو قبول کر دیں. یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ وہ ریئل پرابلم تھے، لوگوں کے ذہنی خدشات تھے، لوگوں کے کنفیوژن تھے. تو ان سارے حالات کے اندر ہی کرنا ہے. دیکھیں خدا اس طریقے سے کبھی بھی کام نہیں کرتا کہ کھل جا سمجھا تو ہو گیا. یہ وہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے. یہ خدا جادوگر نہیں ہے، وہ خدا ہے. تو اس کا اپنا طریقہ کار ہے. انسانوں کو بھی وہ ان کی رائے سے کبھی محروم نہیں کرتا. ہاں وہ ان کے سامنے آپشنز رکھتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے، یہ اصل ہے، یہ اس کی نقل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. آگے ہاں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. آگے وہ اپنی مرضی کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ وہاں پہ تھا. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4-5 واقعات ایسے تھے کہ انڈیویجولی ان کو پتہ چل گیا تھا، ہولی اسپرٹ نے ان کو گائیڈ کر دیا. تو لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کون سا فیس بک پہ ڈال دیا کہ ساری قوم کو پتہ چل جائے بھائی یہ ریالٹی ہے، اور کائفہ کو یہ پتہ چل گیا تو بھائی یہ نہیں. وہ انڈیویجولی پتہ چلا، باقی سارے they were still confused، اپنی مرضی کے مالک تھے. انجیل نویسوں نے ان ساری باتوں کو بعد میں جب یکجا کیا ایزیئر ہو گیا. صحیح. اچھا یہ تو بات ہی یہاں تھا. اب میں آپ کو ایسے واقعات بتاتا ہوں کہ لوگ کنفیوز تھے، آپ ان کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں. مثلا جب یسوع مسیح سے یہ بات پوچھی گئی کہ تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے، کیا تو مسیح ہے، کیا تو وہ نبی ہے. why they were asking such questions, they were confused. وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے. بے شک. تو آپ ان کا کنفیوژن دور کیے بغیر کہہ کہ نہیں آپ بس مانو، میں نے جب اعلان کر دیا تو آپ مانو بھائی. ایسا نہیں ہے. نہ مسیح نے ایسا کیا. مسیح یسوع نے 3.5 سال ان کے کنفیوژن دور کرنے میں گزارے. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی سوال، کوئی ایشو کھڑا کیا تو مسیح نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. کوڑا صرف ایک ہی جگہ پہ اٹھایا تھا، وہ فرق اس کا کانٹیکٹ، ادروائز ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا پھر سو مچ سو یوحنا جس نے مسیح یسوع کو پہچانا وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گیا. جب وہ حوالات میں چلا گیا تو اس نے ایک وفد بھیجا کہ پوچھو آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. وائی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں بھی یہ تھا کہ آفٹر آل وہ یہودی تھا کہ مسیح آئے گا تو ہمیں آزادی دلائے گا رومیوں کے تسلط سے. تو اس نے تو آزادی نہیں دلائی، الٹا میں جو سب سے بڑا سمجھے کہ اس کا اسٹیج سیٹ کرنے والا بندہ میں بھی حوالات میں ہوں. تو ہو نہ ہو کہیں ہم نے غلط بندے کو ریکگنائز تو نہیں کر رہی ہے. تو یہ کنفیوژن میں تھے. پھر جو لوگ مسیح یسوع کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کو نشان دکھا، آپ دیکھیں کہ جب لازر کو زندہ کر دیا تو یہ نشان نہیں تھا 4 دن کا مردہ زندہ ہو گیا، 5000 کو کھانا کھلا دیا، یہ نشان نہیں تھا یار کی بیٹی کو زندہ کر دیا، اور کوڑیوں کو 10 کوڑیوں کو بالکل پاک صاف کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اب وہ شہر میں آ کے جا کے کاہن اعظم کو جا کے اپنا معائنہ بھی کروا رہا ہے. یہ نشان نہیں تھے. وہ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشان دکھا. وائی؟ they were confused کہ یہ دعوے
جو کر رہا ہے وہ نبی سے بڑھ کر دعوے کر رہا ہے تو نشان بھی ویسا ہی دکھانا چاہیے. تو اچھا پھر کیا یہ وہ نبی ہے؟ یہ اگین ایک اور سوال تھا. تو یہ ساری باتیں پھر مسیح یسوع کے ساتھ جو سوال جواب ڈیلی بیسس پر ہو رہے تھے جتنے بھی. آپ کو گناہ معاف کرنے کا اختیار کس نے دے دیا بھی؟ آپ نے تو سبت کو توڑ دیا. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ان کے کنفیوژن کے کمالات تھے. صحیح. جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے کنفیوز تھے. تو آپ ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اس بوڑھی عورت کی طرح آپ نے یہ کر دیا کہ ان فالتو لوگوں کو بولو سائڈ پہ ہو جائے اور ایک بندے کو بولو گول میں مارے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ظفر صاحب وہ بوڑھی عورت کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ جب تک گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے نہیں ہیں وہاں پر بہت ساری فورسز کار فرما تھی. ٹھیک ہے. یہودیوں کا کنفیوژن کار فرما تھا. مسیح یسوع کا تبلیغی مارکا اس کے شاگرد مشن پر کام کر رہے تھے لیکن رومیوں کو اپنی حکومت کی فکر تھی کہ کوئی نظریہ پروان نہ چڑھنے پائے. تو یہودیوں کے آپس میں کئی فرقے تھے کہ وہ بھی سب بیچ میں تھا. تو یہ ساری چیزیں کنفیوژن کو ایگریگیٹ کر رہی تھی. ٹھیک. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو مسیح یسوع کو پہچاننا ٹھیک ہے پہچانا لیکن اس کے جی اٹھنے کے بعد لوگوں نے اس کو پہچاننا شروع کیا اور جب نیو ٹیسٹامنٹ مارز وجود میں آ گیا تو پھر اور آسان. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج بھی اس پروگرام میں آپ نے اپنے وہی منفرد انداز میں ظفر اقبال صاحب کے بہت سے سوالات کو ایڈریس کیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے. حتمی سچائی آج کی جو مجھے سمجھ آئی اور امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی اس حتمی سچائی نے گھر کیا ہوگا وہ یہ کہ ساری کنفیوژن ساری چیزیں اپنی جگہ واقعی میں موجود تھی. یہودیوں نے جس طرح سے بہت سے یہودیوں نے جناب مسیح کی آواز کو نہیں سنا لیکن بہت سے ایسے یہودی بھی تھے جن کو جناب مسیح نے صرف یہ کہا کہ تو میرے پیچھے چل تو میں تجھے ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بناؤں گا. اور وہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلے گئے کیونکہ وہ ذات ہے ہی ایسی ذات جو ہم سب کو اپنی طرف بلاتی ہے اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن یہ انسان پر بھی منحصر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کبھی بحث نے یہ نہیں کہا کہ آج میں کم کھانا کھاتی ہوں روزہ رکھتی ہوں اور جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوتی ہوں. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کبھی مگرمچھ نے یہ نہیں کہا کہ 270 برس کی عمر ہو گئی اب سب کچھ چھوڑتا ہوں مچھلیاں کھانا دوسروں کو پریشان کرنا اپنی دہشت پھیلانا اور میں روزہ ریاضت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں. لیکن یہ صرف انسان ہی ہے جو اشرف المخلوقات ہے جسے خود احتسابی کا عمل دیا گیا ہے. دعوت دیتی ہوں آپ کو بھی آپ بھی سوچئے اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف خدا تعالیٰ نے ذات باری تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچئے کہ یہ جو حتمی سچائی ہے جناب مسیح کی ذات وہ آپ کو بھی دعوت دیتی ہے کہ آؤ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر دنیاوی امیدوں اور امنگوں کو چھوڑ کر میری طرف آؤ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرو. ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے حتمی سچائی کی طرف سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. مزید بھی اپنی کنفیوژنس اپنے کمنٹس ہمیں لکھ بھیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو اپنے پروگرام میں ایڈریس کریں. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں رکھیے یاد. خدا حافظ.